बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज काफ़ी ख़बरें हैं और सबसे पहली ख़बर, एक और जालसाजी जो की गई थी वो साबित हो गई है और बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीटा जा रहा था और एक प्लान तैयार किया गया था, स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था कि पहले राना शमीम एक बयान हल्फी देंगे और उनको लॉक में रखा जाएगा, लॉकअप में रखा जाएगा और उसके बाद फिर एक ऑडियो जो है टोटे जोड़ के एक साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस, उनकी एक ऑडियो वीडियो जारी की गई और उसके बाद ये भी क्लेम किया गया कि इसको फॉरेंसिक भी हो चुका है। फिर ये भी ताने दिए गए कि जनाब इसको बरतानिया में चला के दिखाएं, अगर ये जालसाजी है तो ये भी कहा गया कि फ़लाँ बेरोज़गार है, उसको पैसों की ज़रूरत है। और मरीम सफदर साहिबा भी मैदान में आ गईं, उन्होंने कहा कि ये भी ज़रा देख लें और बरतानिया में जलाएं। तो इत्तला ये है कि अब नई रिपोर्ट जो कि मुस्तनद रिपोर्ट है वो आ चुकी है और ये ARY ने काम किया और ARY ने ये ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भेजी। प्रीमियो फॉरेंसिक्स अमेरिकन कंपनी है, उसको भेजी और $5,300 बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड पे हैं वो खर्च किए ARY डिजिटल नेटवर्क ने। ARY डिजिटल US से, यानी कि हमारे अमेरिका वाले ऑफिस ने, उनके अकाउंट से गए। तो ये सारा रिकॉर्ड, और उसमें पहले ज़रा वीडियो सुन लें, उसके बाद फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आपको बताते हैं। और ये सारा किया धरा, अभी तौहीन अदालत का केस भी चल रहा है, आखिर ये मामला क्या है और इसका मकसद क्या था। क्योंकि गॉड फादर सिसलिन माफिया चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब बहुत कुछ कह के जा चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर वो माफिया मुतहर्रिक है। और वो माफिया इसलिए मुतहर्रिक है कि अब वो चाहता ये है कि ब्लैकमेल करके रियासत को, रियासती इदारों को ब्लैकमेल करके ऐसा काम किया जाए कि उनकी जो मुजरिमाना स्टेटस है वो ख़त्म हो और दोबारा वो इस मुल्क पर मुसल्लत हों और दोबारा इस मुल्क को उसी तरीके से लूटें जैसे माजी में लूटते रहे हैं। पहले ज़रा सुनिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की वो ऑडियो जिसको टोटे जोड़ के तरतीब दिया गया था। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास इसमें मियां साहब सजा देनी है, सजा देते बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। ये टोटे जोड़ के तरतीब दी गई थी और इसका मकसद था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें चल रही हैं, अपीलें ज़ेरे समात हैं, उन अपीलों पे असरअंदाज होना, ऑनरेबल जजेस को ब्लैकमेल करना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग ऑनरेबल जजेस को ब्लैकमेल करना, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिलाइन करना, पूरे के पूरे अदालती निज़ाम पे सवाल उठाना। उस वक्त भी हमने ये कहा था ये टोटे जोड़ के बनाई गई है, टोटे जोड़ के, और वो अब साबित हो गया। अमेरिकन फॉरेंसिक लैब ने ये साबित कर दिया। ये रिपोर्ट हमारे सामने। चौधरी साहब अब बताएं क्या है सूरत हाल। देखें, हमने पहले दिन से हमारा यही मौक़िफ़ था, हमें नहीं पता था कि कौन टोटे जोड़ रहा था और कौन जो है वो अमेरिका में किसके आलाकार के तौर पर काम कर रहा था और वो पाकिस्तान से क्यों भागा हुआ था। ये हमें कोई इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि जस्टिस मियां साकिब निसार, उनका एक माजी है, उनका एक किरदार है, उनके बारे में हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि वो ये कर सकते हैं और ये नहीं करेंगे, वो ये करते हैं और ये नहीं करते। उन्होंने अपने कभी बदतरीन मुखालिफ के बारे में भी ये नहीं किया कि अपने इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स करें, तो वो इस तरह की गनौ फजूल सी हरकतों में क्यों पड़ेंगे। और मैं खुद आपको बता रहा हूँ, बड़ी दफ़ा मैंने चैलेंज दिया है कि इनके लोग उनकी मिन्नतें करते रहे, उनके पाँव पड़ने के लिए तैयार होते थे कि ये हमारा ये कर दें, वो करने का। नो, आई हैव नो पेशेंस फॉर सच थिंग। जाएं और जजों से अपना वहाँ केस अपना जाके आर्गू करें। आपके अगर केस में वजन है तो आपके हक में हो जाएगा। यही उनका रवैया दूसरों के बारे में भी था। बिल्कुल ठीक है। और ये फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट,
یہ جو اب صاحب تکلیف بہت سارے لوگوں کو یہ ہے جی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ اب وہ جو پروسیس شروع ہوا ہے اس دوران وہ اب اس نے منطقی انجام تک جانا ہے. ہزارہا صفوں کے جو ایویڈنسز ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں نہیں جا رہے, بس یہ رونا ہے. یہی ایشو ہے چوہدری صاحب. اس لیے یہ اس وقت بھی ریاستی اداروں کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے اور ریاستی اداروں میں بیٹھے اعلیٰ حکام کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے, رشوت دینے کی کوشش کرتے رہے, پھر دھمکیاں دینے پہ اتر آئے. اور یہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے, یہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے جن کو انہوں نے میسج بھیجا کہ آپ بریگیڈیئر ایم آئی اور بریگیڈیئر آئی ایس آئی کو صرف آپ ہٹا دیں, باقی سارا کچھ ہم کنٹرول کر لیں گے. لیکن اب پھر چوہدری صاحب ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ فورنزک جو رپورٹ ہے دستخط شدہ یہ دستیاب ہے جی ہمارے پاس, اور جس کسی کو چاہیے وہ وصول کر سکتا ہے, اور اس کی اتھینٹسٹی کو اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمیں قبول ہے. اس میں بھی واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ہے یہ ایک سے زائد ٹوٹے جوڑ کے اکٹھی کی گئی ہے, اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے, اس کی جو آواز ہے اوپر نیچے میچ کرنے کے لیے یہ کی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے, اور جو ساری چیزیں مختلف تقریروں سے ٹکڑے جوڑے اور وہ ایک آڈیو بنا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو انوسینٹ ہیں, اور انوسینٹ ہونے کی وجہ سے یہ تو ساری کی ساری اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سارا کنٹرول کر رہے تھے, وہ مانیٹر کر رہے تھے. پھر اعتراض کیا جاتا ہے چوہدری صاحب جسٹس احسن صاحب پہ کہ وہ مانیٹرنگ جج کیوں تھے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت وقت اور حکمران خاندان, ان کا کلیم تھا کہ یہ حکمران خاندان سے ان کا تعلق ہے, جب ان کو اور گاڈ فادر اور سسلن مافیا جیسے امور مملکت جب چلائے جاتے ہیں ان کو جب پکڑنا ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مانیٹرنگ جج نہیں ہونا چاہیے؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی اونرشپ لی تھی, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, سپریم کورٹ آف مسلم لیگ نواز نے نہیں, سپریم کورٹ آف پیپلز پارٹی نہیں تھی, وہ سپریم کورٹ آف مسلم لیگ نواز نہیں تھی, پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھی جس نے اونرشپ لی تھی اور ان مجرموں کو کٹہرے سے لے کے اور جیل تک پہنچایا تھا. یہ کسی اور نے, میں نے اور آپ نے کام نہیں کیا تھا. اب اس کو یہ انڈو کروانا چاہ رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ الیکشن سر پہ ہیں اور یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے, ان کو آزاد کیا جائے, کہ دوبارہ الیکشن میں آئیں, دوبارہ جیتیں اور دوبارہ پھر مسلط کیے جائیں. اور اس میں چوہدری صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ جو سپاٹ فکسر ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں سپاٹ فکسر, کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن چکا ہے؟ کرپٹ حکمران جو ہیں وہ یہاں سے پیسے لوٹ کے لے کے جاتے ہیں, میرے اور آپ کے پیسے ہیں, عوام کے پیسے ہیں نا, لے کے جاتے ہیں, ان کو پھر دوبارہ مسلط کرنے کے لیے یہ جو سپاٹ فکسر فکسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو آپ کوئی سمجھا نہیں سکتے یا ان کو پکڑ نہیں سکتے؟ نہیں سمجھالن کے ڈنڈا پیر ہے بگڑیا تگڑیاں دا. صابر شاکر صاحب اور ججوں نے کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو پھانسی پر لٹکایا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو ایویڈنس ہے اس کی موجودگی میں ججز جا کے اپنا عدالتیں جو ہیں ٹرائل کورٹ جو ہے فیصلے کریں. انہوں نے جہاں ان کو ریلیف دینا چاہ دیا, جہاں انہوں نے سزا دینی چاہیے دے دی, اور ہزارہا کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں اور بہت ساری انکوائریز ہیں اور انویسٹیگیشن ہے. قصہ یہ ہے کہ اب دو واضح گروہ ہیں اس ملک میں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پبلک آفس ہے وہ ایم این اے ہے, ایم پی ہے, سینیٹر ہے, وزیر ہے, مشیر ہے, وزیر اعلیٰ ہے, گورنر ہے, وزیر اعظم ہے, صدر ہے, کوئی کسی بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے, وہ قاعدے قانون کے مطابق چلے اور لوٹ مار اور ڈاکہ اور چوری نہ کرے, اور اگر کوئی کرے تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ دیے جائے. تو یہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, وہ ایک غالب اکثریت پاکستانیوں کو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ ہو جدھر باقی دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہاں کہ گاڑی 4 گھنٹے زیادہ استعمال کر لی تو بندے کو استعفیٰ دینا پڑتا وزارت سے. جی ہاں, چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے فیصلوں کا وجہ بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو. بالکل. اور دوسرا وہ ہے وہ کہتے ہیں جی کھاتے ہیں تو کیا ہے,
کھاندے نے تے لگاندے نے بھی بھئی اپنے پیو دے پیسے لے آگے جا رہے ہیں یعنی موٹر وے بنا دیا ہے. یعنی خود بھی حرام خوری کریں اور لوگوں کو بھی حرام خوری پہ لگائیں، یہ ان کا موٹو ہے. تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں بار بار کہوں گا، میں نے آپ لوگوں کو پکڑنا ہے کہ بھئی آپ یعنی جب پکڑا گیا دو زمان جو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کو کیا یو نو اٹ اینڈ آل دوز ہو نو می، اور جو شو ہمارا بڑی لوگ دیکھتے ہیں بڑے، اور آپ کو اس پتہ کے بعد ہے جو سب دیکھیں ابھی جب میں برطانیہ تھا، جی برطانیہ کی بات کر لیں. جی جتنے وہاں دنیا کے یعنی مہنگے ترین علاقے ہیں، جتنے مہنگے ترین علاقے ہیں، آپ کے سابق اور موجودہ سیاستدانوں کے وہاں اربوں خربوں کے فلیٹس اور پراپرٹیاں ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ پیسہ چوہدری صاحب یہ پاکستان کے عوام کا ہے. پاکستان کے عوام جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو ان کو ہیرو مانتے ہیں اور ان کی سیاسی طور پہ ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے. یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے جو کہ یہ لوٹ کے لے کے گئے ہیں، حرام خوری سے لے کے گئے ہیں. اور یورپین مغربی ممالک، یورپ میں برطانیہ، لندن، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، وہاں پہ انہوں نے عرب کنٹریز، مڈل ایسٹ، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے ٹاور کھڑے کیے ہیں. اور یہ پیسہ ہمارا ہے، اس ملک کا ہے، سرزمین کا ہے. اور ان میں سے ہی کچھ کو دوبارہ مسلط کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ہمارے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ تگڑا بنے اور پاکستان کو اگر صحیح راستے پہ لگانا ہے تو ایک دفعہ لگا دیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی. اور یہ اتنے بڑے بلیک میلر نہیں ہیں کہ یہ ریاست اور ریاستی اداروں سے تگڑے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ایک بھائی جب آپ نے وہ معاف کرنا صابر شاکر صاحب 28 جولائی کی دوپہر 12:00 پر جب آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فلاں شخص کو نااہل قرار دے دیا ہے اور کوئی بلی کا بچہ بھی باہر نہیں آیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. پیپل نو اٹ کہ نہیں ان لوگوں نے ان کے ہاتھ صاف نہیں ہے. اب 133 لاہور کا عالم ہے. جو صاحب 133 لاہور کا بڑے رزلٹ بڑے جو دیکھ ہے نا لیں. معتبر چینلوں والے وہ جا کے ان کے طواف کرتے ہیں. یہی تو افسوسناک بات ہے کہ یہ جو حرام خوری ہے نا، یہ ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے. اور صرف یہ کہتے ہیں کہ دولت آنی چاہیے، باقی چھوڑیں جی. کوئی دولت ان کا ایمان بن گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھول گئے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ ایمان بعد میں لاتے ہیں، دولت پہ پہلے لے کے آتے ہیں. یہ اب ایک پورشن ان کا ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے. چوہدری صاحب مجرم ہیں، آدھے مفرور ہیں، عدالتوں کو مطلوب ہیں. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اب آدھا ٹبر جو ہے وہ آ گیا ہے منی لانڈرنگ میں. یعنی کہ اس سے زیادہ ثبوت تو چوہدری صاحب نہیں ہو سکتے نا کہ بینک اکاؤنٹس مل گئے 28، اور اس کے بعد 17,000 کریڈٹ ٹرانزیکشنز مل گئیں، 16 ارب روپے کی لین دین مل گیا. اور وہ اکاؤنٹس جو چپڑاسیوں کے ہیں، جو کلرکوں کے ہیں، جو کسی پاپڑ والے کے ہیں، کسی رکشے والے کے ہیں، جن کی تنخواہیں چند ہزار سے زیادہ نہیں ہیں. اور اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ دندناتے پھریں اور ان کو دوبارہ ملک میں مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، معاونت کی جائے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی پاکستان سے، اپنی سرزمین سے، اس سے بڑی سازش نہیں ہو سکتی. ملک دشمنی نہیں ہو سکتی سر، سازش، دشمنی. پر آپ کے جو حکمران ہیں اور آپ کے ادارے کیا کریں، میں تو یہ پوچھتا ہوں، اس کا آپ جواب نہیں دیتے. ادارے تو ہمارے بہت اچھے ہیں، لیکن سپاٹ فکسرز جو ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں. آج چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی بتا رہے تھے، سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ صاحب کے بھائی شجاع نواز نے لکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے BMW تقسیم کی کور کمانڈرز میں، آرمی چیف کو خریدنے کی کوشش کی اور آرمی چیف نے وہ BMW واپس کی. تو یہ اب بھی اسی ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں. چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اربوں ڈالر ہیں، ان میں سے چند ارب روپے لگا کے اگر ہم جتنے خریدے جا سکتے ہیں لوگوں کو خرید لیں اور اقتدار واپس کریں، سزائیں ختم کرائیں، تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. یہ اس اصول پہ کام کر رہے ہیں. اب انہی میں سے دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ پنڈ بجیا نہیں اور چور چکے پہلے ہی آ گئے. ابھی چوہدری صاحب الیکشن ہوا نہیں،
اور آدھے ڈسکوالیفائی ہیں، آدھے انڈر ٹرائل ہیں، آدھے مجرم ہیں. اب یہ وزارت عظمیٰ تقسیم کر رہے ہیں آپس میں بیٹھے بیٹھے کہ وزارت عظمیٰ جی آپ کی، آپ امیدوار ہوئے، نہیں آپ نہیں آپ ہوئے. ذرا سنائیے جی شاہد خاقان اب صاحب کو. پی ایم ایل این کے اندر اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ شہباز شریف صاحب. مریم نواز صاحبہ خود سے مطلب والنٹریلی وڈرا ہو گئی ہے یا آپ لوگ نہیں چاہتے؟ نہیں، مریم نواز صاحبہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں تو سکتی. اہل نہیں ہے، وہ لڑ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. عموماً پارٹی کے صدر کو بنایا جاتا ہے، تو وہ شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں، وہی ہمارے امیدوار ہوں گے. شہباز شریف صاحب ہمارے صدر ہیں اور وہی وزیر اعظم ہوں گے. ہم ذرا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی اس وقت آپس میں وہ جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. اگلا شاٹ سنوائیے جی زبیر عمر صاحب کا، جو کہ ترجمان ہیں، حقیقی ترجمان مسلم لیگ نواز کے نہیں بلکہ مریم صفدر صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے. جو مریم نواز کی اپیل چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، میاں نواز شریف بھی اس وقت ایلیجبل نہیں ہے. شہباز شریف کے خلاف کیسز دوبارہ سے بلٹ اپ کیے جا رہے ہیں، تو مجھے تو 100% یقین ہے کہ مریم نواز کے کیس میں ان کو ریلیف ملے گا. شاہد صاحب یہ جو بات کی ہے زبیر صاحب نے کہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ مریم کو تو ریلیف ملے گا، اور شہباز شریف صاحب کے کیس بلٹ اپ کیے جا رہے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑی کوشش ہو رہی ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر سے ہو رہی ہے کہ اپنا شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز یہ ذرا راستے سے ہٹ جائیں، ان کا ٹرائل شروع ہو اور جلدی جلدی ان کو سزائیں ہوں. یہ کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل ایک بات کی، کیونکہ چلان سبمٹ نہیں ہو رہا تھا اور انہوں نے 3 باتیں کی ہیں، اور 3 باتیں ایسے لگتا ہے جیسے مریم صفدر صاحبہ کے مطالبات انہوں نے پیش کیے تھے ایف آئی اے کو، اور ایف آئی اے نے وہ پورے کر دیے. ذرا دوبارہ سنوائیے جی اگر مریم اورنگزیب صاحب ساٹ کل والا اگر ہے تو وہ سنوا دیں. 1.25 سال گزر گئے، بینکنگ کورٹ کے اندر چلان ایف آئی اے جمع نہیں کرا سکی، تو کل شہباز شریف صاحب تو انشاءاللہ اب جیل نہیں جائیں گے. کوئی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. نہ پہلے کبھی کیس بنتا تھا، نہ کوئی کرپشن ہوئی، نہ کوئی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی، نہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ ہوئی، نہ کوئی کک بیک، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم ملک کا نواز شریف تھا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا. ذرا اچھا جی اب یہ دیکھیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہی ایگزیکٹ چالان تھا ایف آئی اے کا، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، نواز شریف وزیر اعظم تھے، حمزہ شہباز ایم این اے تھے، اور یہی منی لانڈرنگ کے ثبوت سارے کے سارے پیش کر دیے گئے کل، اور یہی چالان سبمٹ کیا گیا. اب 2 خواہشیں تو ان کی پوری ہو گئی ہیں، 2 مطالبات. ایک تو یہ کہ ایف آئی اے چالان سبمٹ کرے، وہ ہو گیا. دوسرا انہوں نے کنفرم کر دیا جو ایف آئی اے کے چالان میں بات کی گئی تھی. اور تیسرا اب صرف یہ ایک رہ گیا ہے کہ چوہے صاحب کہ یہ جیل نہیں جا سکتے. اب ان کا ہے کہ ان کو جیل بھی بھیج دیں تاکہ جو اندر کی لڑائی ہے مسلم لیگ نواز کی اور وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب کی طرف دوڑے چلی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیونکہ آگے جو میں گفتگو سنواؤں گا وہ اسٹیبلش ہوتی ہے مسلم لیگ نواز کے اندر سے کہ شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ نہیں جانی چاہیے، باقی جو مرضی ہو جائے. ہاں جی سنائیے گا جی ذرا زبیر صاحب، جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی، زبیر صاحب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کی کنوکشن چینج ہو جائے. مریم نواز بھی ہو سکتے ہیں. مریم نواز بھی بریکنگ خبر آ گئی ہے کہ مریم نواز بھی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں، یہ بات آپ نے کہی ہے نا؟ ہو سکتی ہیں. آپ پی ایم ایل این کے ورکر سے پوچھیں گے، اگر آپ پی ایم ایل این کے بائی اینڈ لارج لیڈرشپ سے پوچھیں گے تو آئی تھنک ایوری ون وڈ لو ٹو سی نواز شریف ریسٹورڈ ایز دا پرائم منسٹر فار دا 4th ٹائم. اینڈ اسحاق ڈار ایز دا فائنانس منسٹر. وائی ناٹ؟ جیسا نواز شریف وزیر اعظم، جی اگر وہ نہیں ہے تو مریم نواز، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی رہیں گے. یہ زبیر عمر صاحب بتا رہے ہیں جو کہ بھائی زبیر عمر صاحب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آسمانی میسج تو نہیں لے کے آئے، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. جی اس میں اور ایڈ کر لیں. اب شاہد خاقان کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بنے، تو جب شہباز شریف کو نواز شریف نے کہا کہ کل آپ آگے 2:30 بجے بن جائیں اور پارٹی کے صدر بھی بن جائیں اور وزیر اعظم بھی، اور یہ سنی سنائی بات نہیں، میں حلفیہ یہ بات بیان کر سکتا ہوں
کہ براہ راست میاں شہباز شریف سے میرے وہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت انہوں نے مجھے بتایا، یہ نہیں کہ کسی اور کی بات ہے. تو وہ 2:30 بجے اور نہ وہ دن آیا اور وہ شاہد خاقان کو بنا دیا، اور اب شاہد خاقان کو لگتا ہے کہ مجھے بھی نہیں بنا رہے، تو انہوں نے جا کے پھر شہباز شریف کا شوشہ چھوڑ دیا. اور بھائی ان کا تو باتوں سے یہ لگتا ہے کہ نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی ان کے خلاف مقدمہ ہے، نہ کوئی ڈاکہ ہے، نہ چوری ہے، نہ ملک یہاں لوٹ کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، اور ہزار صفحوں پر مشتمل کیسز اور ریفرنس اور انکوائریز اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے. وہ سب مذاق ہے، اور ساری گیم اب اتنی رہ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون سے کس نے بننا ہے. اور بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ وہ 98% جو ہے وہ الیکشن جو ہے اس میں نون لیگ جو ہے ناممکن ہے کہ وہ اکثریت حاصل کرے. 130 اگر کوئی ملک کی بہت ہی بدقسمتی ہو جائے جس کا ہم رول آؤٹ تو کسی کی صورت نہیں کر سکتے، تو پھر بھی یہ لوگ جو ہے ان کے اوپر جو مقدمات ہے انہوں نے منطقی انجام تک جانا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے جو ہے وہ جیلوں میں ہوں گے، اور ان کو ریکوریز دینی پڑیں گی، اور اس سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ سارے کے سارا آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کے کچھ میڈیا کے ہاؤسز جو ہیں ان کے مالکان اور سرخیل وہ لنڈن کیا لینے جاتے ہیں؟ وہ ملنے جاتے ہیں میاں صاحب سے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. جو سب ملنے اس میں کوئی ادھر ادھر سمجھانے جا رہے ہیں آج کل نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ، اور اس میں موسٹلی شہباز شریف صاحب بھیج رہے ہیں کہ جا کے سمجھائیں. شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو سمجھائیں، میرے لیے کوئی راستہ ہموار کریں، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور حمزہ شہباز بھی، اور ہمارے مقدمات ابھی تک ہم انڈر ٹرائل ہیں، چلان سبمٹ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ادھر سے ہو رہی ہیں، اور یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جناب ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھیج رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر بھیجتی ان کے لیے اور بہت سے ذرائع ہیں، وہ پھر ان میڈیا ہاؤسز اور ان کے لیے ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد چوہے صاحب ایک اور چیز دیکھیں کہ زبیر عمر صاحب، یہ جب سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے نا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اس کے بعد سے زبیر عمر صاحب نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا جی مریم کا ووٹ ہے، مریم نکلیں گی، کمپین چلائیں گی تو مسلم لیگ نواز جیتے گی، ورنہ مسلم لیگ نواز جیتے گی. سنائیے جی. وہ کنٹریبیوٹ کریں کہ پوری حد تک 100% اور مور دین 100% پی ایم ایل این کے الیکٹورل وکٹری میں، اور ان کے بغیر میرا خیال ہے پی ایم ایل این اس طرح سے الیکشن سویپ بھی نہیں کر سکتا اگر مریم نواز اس طرح سے بھرپور حصہ نہیں لیں گی. لیکن سویپ اس وقت کرے گا جب مریم نواز بھرپور انداز میں اپنی کنٹریبیوٹ کریں گی. ٹھیک ہے جی، یہ کل کا جواب ہے. اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب، رانا تنویر صاحب، مسلم لیگ نواز کے اندر شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال صاحب. یہ ہم نے ایک دفعہ چوہے صاحب خبر بھی دی تھی، 40-45 ایم این ایز، تگڑے ایم این ایز مسلم لیگ نواز کے، وہ ایک پوری یہ خط لکھا تھا نواز شریف صاحب کو کہ جناب مہربانی کریں، الیکشن سر پہ ہیں، کسی وقت بھی الیکشن اناؤنس ہو گئے تو ہم آپس میں لڑ کے مر جائیں گے، اور شریف فیملی کے اندر جو لڑائیاں ہیں یہ بھی ختم کریں اور کوئی کلیئرٹی ہو. تو رانا تنویر صاحب نے ایک بات کی تھی. پہلے خواجہ آصف صاحب کو سنوائیں جی. کہ ہمارے 4-5-6 لوگ جو ہیں وہ دے کین بی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹس. وی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں یہ کلیئرٹی آنی چاہیے ایک پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے بارے میں. میاں نواز شریف جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے یہ 4-5 لوگ جو سینئر ہماری پارٹی میں ہیں ان کی سیکوینسنگ کس طرح ہوگی. اگر میں ڈیمانڈ کر سکتا ہوں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے. یہ اکتوبر کی باتیں ہیں اور اسی وقت ہی یہ کوشش ہو رہی ہے جلدی ہونا چاہیے. یہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار جلدی اناؤنس ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے تھے مسلم لیگ نواز کے اندر، ٹھیک ہے. اور چک بجے نہیں تھے چور چکے پہلے پہنچ گئے رہے. جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ وہ 2:30 بجے آج تک، تو یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نہیں تو پھر اس کے بعد وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں جی خواجہ آصف صاحب، نمبر 2 شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ نمبر 1 پہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں ویسے، احسن اقبال صاحب، اور پھر ایک آواز رانا تنویر صاحب کے بارے میں آتی ہے. یہ تو ابھی تک میدان میں موجود ہیں. ایاز صادق صاحب سب سے امپورٹنٹ جی، ایاز صادق صاحب، کیونکہ وہ سپیکر رہ چکے ہیں،
پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول، فلاں کے لیے بھی قابل قبول، فلاں کے لیے بھی قابل قبول. تو وہ لندن گئے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کو راضی کرنے کے لیے، اور کچھ اور چیزیں لے کے گئے ہوئے ہیں، ملاقات ان کی ہو چکی ہے. تو یہ امیدوار ہیں. لیکن رانا تنویر صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. جی، کہ اگر شریف خاندان میں کوئی اس قابل نہیں ہوگا تو نیچرلی پھر کوئی اور کوئی لیڈرشپ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ صورتحال ہے، یہ مسلم لیگ نواز کے اندر کی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے دو گروپس ہیں اندر، وہ کروا رہے ہیں، ایک مریم صفدر صاحبہ کا اور ایک شہباز شریف صاحب کا. یہ ان کے پراکسیز ہیں، ان کے ماؤتھ پیس ہیں، جو کبھی کبھی باہر آتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک اور چیز کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کسی قسم کا نہ عدم اعتماد چاہتی ہے، نہ قبل از وقت الیکشن چاہتی ہے. وہ پورے 5 سال دینا چاہتی ہے پارلیمنٹ کو اور عمران خان صاحب کو. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. مریم صفدر صاحبہ نے یہ انویسٹیگیشن کرانی شروع کر دیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کس نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. زبیر عمر صاحب کیا کہتے ہیں، ان کے ترجمان سنیے. جو شاہد خاقان عباسی، جو میں نے کہا نا، وہ زیادہ ڈیٹیل میں آنسر دے سکتے ہیں، بیکاز ایک تو وہ ظاہر ہے ان کے پاس وہ لیڈرشپ رول ہے، اور شاید ان کے پاس کوئی ایسی معلومات ہے جو میرے پاس نہیں ہے اس وقت. وہ معلومات میرے پاس نہیں ہیں. مریم صفدر صاحبہ بھی کوشش کر رہی ہیں جی کہ معلومات کس نے دی ہیں اور یہ کیوں کہا. رانا تنویر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نہ عدم اعتماد میں کوئی دلچسپی ہے، 5 سال پورے کریں جی، آرام سے جائیں. سنائیے جی ذرا. یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ عدم اعتماد ہم کرنے چلے جائیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اور اگر سر اگر عدم اعتماد ہوتی ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ کس کا ہوگا، نون کا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ کم از کم ہم تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں. بالکل میں آپ کو کلیئر شارٹ ٹرم کے لیے بھی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں الیکشن ہو. ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو. اب طارق فضل صاحب وہ صرف 5 سال نہیں بلکہ 10 سال کے لیے کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، پی ٹی آئی کی حکومت. سنیے جی. ہماری خواہش ہے کہ مہنگائی ختم ہو، عوام کو کوئی ریلیف ملے، لوگوں کے گھروں سروں پہ جو عذاب نازل ہوا ہے وہ کم ہو. تو اگر یہ کر دیں تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اگلے 10 سال عمران خان صاحب کو کوئی ہلائے گا نہیں اگر یہ کر دیں. لانگ مارچ میں تو ظاہر ہے وہ مہنگائی مارچ ہے، اگر مہنگائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کے بارے میں سوچا جائے گا. مہنگائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر سوچا جائے گا عدم اعتماد کے لیے. اس کے بعد سر ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے کراچی کی صورتحال. اس پہ ذرا اس کو نہیں اگنور کیا جا سکتا، کیونکہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی، وہاں کی پارٹیاں متحرک ہو گئی ہیں. ذرا سنائیے گا جی مراد علی شاہ صاحب کو. ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو، ایسے حالات نہیں پیدا کرو لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں. ہمارے دل کے اندر سے ان کی محبت نہیں ہے. جن کے لوگوں کے لیے ناصر شاہ صاحب فیصلے کریں گے، تم لوگ مائنورٹی میں ہو، مائنورٹی میں رہو کر کبھی فیصلے نہیں کرو گے. چوہدری صاحب اب یہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب ان کو اقلیت قرار دیا جا رہا ہے. اس سے افسوسناک بات ہو نہیں سکتی کہ اب پولیٹیکلی بھی ورڈ یوز کیا جا رہا ہے، اقلیت. جی چوہدری صاحب دیکھیں، مراد شاہ جن کے پارٹی اور جس کی قیادت میں یہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آصف علی زرداری تھے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کو 27 دسمبر اسی مہینے میں شام 5 بجے کے تقریب وہاں لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا تو سندھ میں آگ لگ گئی. جی ہاں. اور یہ مہاجروں اور پنجابیوں اور باقیوں پر حملے کیے گئے اور کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا. اور اس میں سے کچھ ایسے عناصر تھے جو پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگوا رہے تھے. جی ہاں. اس وقت یہ آصف زرداری کا کریڈٹ ہے کہ یہ اٹھے اور انہوں نے کہا پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، ہم پاکستان چاہتے ہیں، وی وانٹ پاکستان. جی ہاں. یہ اس پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے کہ وہ آج پاکستان کے خلاف بیان دیتا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اور آصف زرداری صاحب جہاں گھونگیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چند لوگ رہ گئے ہیں اس پارٹی میں وہ بھی کسی کی زبان نہیں پکڑتے. واٹ از گوئنگ آن؟ لوٹ مار سے ان کو فرصت نہیں ہے.
یہ انتہائی ملک دشمنی کے نعرے لگا رہے ہیں افسوسناک، اور کراچی کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے والے کس منہ سے وہاں سے سارا ریونیو اکٹھا کر کے من مرضیاں کر رہے ہیں. ایسا ہی اگر پی ٹی آئی نے اگر بسیں چلا ہی دی ہیں تو تہاڈی کیوں یعنی بے بسی ظاہر ہو رہی ہے. چلو آگے سناتا ہوں شاہ صاحب. مراد علی شاہ صاحب کے بعد بلاول بھٹو کو سنی. بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں، سنائیے جی. کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. میں خود اس شہر میں پیدا ہوا ہوں. جب سے میں پیدا ہوا یہ دہشت گردوں کا جماعت کا راج رہا ہے اس شہر میں. یہی مصطفیٰ کمال، یہی وسیم پتنی کیا نام ہے اس کا، یہی لوگ اقتدار کر رہے تھے. پاکستان مرد آباد کہنے والے جماعت اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کی ہمت کیسے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد بلاول بھٹو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں جی. اور مراد علی شاہ صاحب پتہ نہیں یہ ان کو کس نے یہ خبر دی اور کس نے یہ سکرپٹ دیا اور کس نے کہا. ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم کے ساتھ 100 اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس وقت سٹنگ ایم کیو ایم ہے جی ان کو داد دینی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک دہشت گرد الطاف حسین کے چنگل سے نکلے ہیں اور انہوں نے دہشت گردی کے سے کنارہ کشی اختیار کر کے لوٹ مار گولی شولی قتل اس ساری چیز سے نکل کے وہ قومی دھارے میں سیاست کر رہے ہیں. اگر ان کو اقلیت کہا جائے اور غیر سندھیوں کو اقلیت کہا جائے یہ بڑی افسوسناک بات ہے. سنائیے جی ایم کیو ایم کے رہنما کیا کہتے ہیں. کالا قانون وہ بناتے ہیں جن کے کالے کرتوت ہو. پاکستان نہ کھپے کی آواز ایک بار پھر آئی. آپ کے بل کی پورے سندھ میں مخالفت کر دی، آپ نے پاکستان کو للکار دیا. طے ہو گیا پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت میں جو ان کی وزارتوں کو خطرہ ہوتا ہے یہ عام سندھی بھائی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ سندھ کو خطرہ ہے. کس کو اقلیت کہا؟ مراد علی شاہ صاحب شرم کریں، آپ نے ہمیں سندھ سے علیحدہ کیا ہے، آپ نے ہمیں ایک علیحدہ شناخت تسلیم کیا ہے. مقتدر ادارے جو پاکستان کے ہیں گزارش ہے کہ وہ نوٹس لیں. صوبہ سندھ کو نیشنل فائنانس کمیشن سے 1 روپیہ نہیں دیا جائے جب تک کہ صوبائی حکومت یہ وفاق کو یقین نہ دلائے کہ ہاں بھئی ہم اپنے ضلعوں کو ہم یہ پیسہ منتقل کریں گے. یہ آج ہمارا مطالبہ ہے. مراد علی شاہ صاحب کو اس پر معافی مانگنی چاہیے. جماعت اسلامی کیا کہتی ہے جی؟ لسانی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی مراد علی شاہ کی اور بلاول صاحب کی جتنی بھی کوششیں اس کو مسترد کرتے ہیں. مطالبہ کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو بھی اور مراد علی شاہ بھی سندھ کے عوام سے معافی مانگیں. ہم سندھ ترمیمی بل کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت کیا ہے سوائے وڈیروں کے مجموعے کا؟ جائیں اندرون سندھ میں انہوں نے کس طرح لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے. ریاست کو آپ چیلنج کرتے ہیں. خود آپ نے کراچی کو صرف کرپشن، لوٹ مار اور لسانی اور سیاسی بنیادوں پہ بھرتیوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جدوجہد کرنی ہے اس ٹولے کے خلاف کے جو ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. 19 تاریخ کو جو اتوار آ رہا ہے ایک بہت بڑا مارچ ہوگا. جبکہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کامیاب ہوں گے. سنائیے جی. ملک بھر میں کراچی ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، کشمیر ہو، ہمارے ساری سیاسی مخالف کو یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مقام بھی واپس لے رہی ہیں اور جہاں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے مضبوط نہیں تھی وہاں بھی ہم مضبوط ہونے جا رہے ہیں. ان کی چیخیں نکلیں گے. چیخیں نکلیں گے جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک اور خبر. ویلکم بیک ناظرین. 19 تاریخ کو 19 دسمبر کو ایک بہت بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور کافی عرصے کے بعد اتنا بڑا بین الاقوامی ایونٹ ہے اور وہ ہے OIC وزراء خارجہ کا اجلاس. افغانستان کی صورتحال پہ انتہائی اہم اجلاس ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے. OIC کا جو اجلاس ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور فوکس کر رہا ہے افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس پر اور دنیا کو باور کرا رہا ہے کہ یہ غلطی نہ کیجیے اور افغانستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو جن مقاصد کے لیے آپ افغانستان میں گئے تھے 9/11 کے بعد کہ ٹیررسٹ کو سپیس نہ دی جائے ان کو سپیس مل جائے گی اور یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہوگی. اس غلطی سے بچیے. جی چوہے صاحب، ایک بہت اہم ایونٹ ہونے جا رہا ہے 19 تاریخ کو اور تقریباً 40 ممالک سے زائد کے وفود یہاں پہ شرکت کریں گے اور ادروائز بھی سائیڈ لائن میٹنگ جو ہوں گی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی.
नहीं, वो भी बड़ा ज़रूरी है। अफगानिस्तान के अंदर भूख नंगा और कैद का जो खतरा मंडला रहा है, उनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, उसको फीती कर दिया गया खाना जंगी के ज़रिए और बैनुल-अक़वामी कब्ज़े के नतीजे में। लेकिन उसके साथ साथ मेरी नाचीज़ राय यह है कि जब आप इतना बड़ा इजलास कर ही रहे हैं तो उसके साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों की बुचरी हो रही है, उनकी जो तबाही हो रही है, जो उनके बंदे शहीद किए जा रहे हैं और उनको जेलों और थानों और अस्पतालों में कोई जगह रह नहीं गई, उनका भी साथ ही साथ इशू नती कर देते। बिल्कुल सही है। इसके लिए चौधरी साहब काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन यह भी गनीमत है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पे पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।